अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी रात के 1:15 का वक्त है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फुल फ्लैज जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त अफगान तालिबान को भरपूर पाक फौज की जानब से जवाब दिया जा रहा है और खबरें ये भी हैं कि अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर, लाशें छोड़कर फरार हो चुके हैं। पाक फजाइया इस वक्त फुल फ्लैज अलर्ट है। मेरे साथ सहाफ़ी ज़ीशान नूर भी मौजूद हैं और रात के इस वक्त हमने आगाह करना है कि किस किस जगह पर जंग जारी है और इस जंग के पीछे वजूहात क्या हैं, कितना ज़्यादा इस वक्त अफगानिस्तान का नुकसान हो चुका है। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, कल ही हमने आपको रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी नई दिल्ली का दौरा करते हैं। वहाँ पे वो जयशंकर के साथ मुलाकात करते हैं और फिर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खवातीन को निकाल दिया जाता है। तो उस वक्त ही हमने रिपोर्ट किया था कि अचानक वो तालिबान जिनके खिलाफ रॉ काम कर रही थी, भारत जो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, अचानक तालिबान के साथ कैसे खड़ा हो गया। यानी वो भारत जिसको पाकिस्तान से शिकस्त हुई, इबरतनाक शिकस्त हुई, तैयारे गिराए, ऑपरेशन संदूर कहती हैं जारी है, फिर वो ऑपरेशन खत्म करना पड़ा। फिर कहा पहली दफा तो पाकिस्तान ने हमें मार लिया ना, पहली दफा तो हमारे तैयारे गिरा दिए ना, अब की बार ऑपरेशन संदूर 2 के अंदर जब हम शुरू करेंगे फिर पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, फिर दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि भारत जब डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सका तो इस वक्त भारत इनडायरेक्ट आ चुका है। हमारे इख्तलाफात होंगे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हमारे उनकी पॉलिसीज पर भी हम अक्सर ही तनकीद करते हैं, लेकिन मुल्क का दिफा, मुल्क की फोर्सेस, इस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं जल्दी से आपके सामने रिपोर्ट कर लूँ, फिर सहाफ़ी ज़ीशान नूर मौजूद है, बड़े काबिल सहाफ़ी हैं, ये भी आपको रिपोर्ट करेंगे कि इस वक्त जंग की क्या सूरत हाल है और अफ़गान तालिबान को किस कदर पिस्पाई हो रही है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान प्लस भारत दोनों को रात गए किस कदर पसपाई हो रही है। अच्छा जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इतलात आई है कि कन्फर्म इतलात हैं, यानी कोई हम खुद से खबरें घर के नहीं लेके आए। पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर अफगान फोर्सेस के साथ झड़पें जारी हैं, यह सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से तस्दीक की गई है। दो तरफा फायरिंग बाजोर से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान समेत बलोचिस्तान में की जा रही है। यानी बलोचिस्तान के अंदर भी फायरिंग हो रही है, हमला किया जा रहा है अफगान तालिबान की जानब से, और केपी के अंदर भी हमला जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से मुख्तलिफ मकामात पर 9 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं। लोअर कुरम के इलाके शोरको बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की गोलाबारी के बाद अफगान फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई जारी है। हुकाम के मुताबिक फायरिंग का तबादला महदूद नौयत का है और मुकामी अमन अमान को लाहक खतरात पर काबू पाने के लिए ये सारे मामला की जा रहे। बहरहाल लंबी चौड़ी ज़िशान ये तफसीर है जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस से आई है कि 38 से ज़्यादा मुकामात पर जो है वो अफगान तालिबान की जानब से धावा बोला गया। इसका बैकग्राउंड भी हम जो है ज़ाहिर नाजरीन के सामने रखेंगे, लेकिन ज़रा आपसे ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस से और ये जो है वो तफसील जो है सामने आ रही है, और ये जंग अचानक क्यों लगी है? जी फैसल साहब, ये जंग अचानक तो नहीं लगी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जब जब हमले हुए और वो जहाँ से हमले होते रहे, जहाँ से ऑपरेट किए जाते रहे, वो तमाम लोग, चाहे वो टीटीपी हो, वो दाश हो, उसे अफ़गानिस्तान पनाह देता है। बिल्कुल ये ऐसे पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बारहा अफ़गानिस्तान को ये कहा कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें। अच्छा, एक चीज़ नाजरीन को ये भी बता दें, इमरान खान की जानब से भी अडयाला जेल से बार बार कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ बात करें, इनको समझाएं, इनके साथ मुज़ाकरात करें कि ये वाला काम नहीं होना चाहिए, अमन होना चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ जब पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गानिस्तान को ये कहा जाता है कि यार बैठकर बातचीत करें, डेलीगेशन भेजे जाते हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो है वो इन्हीं दिनों में आप बता चुके हैं कि इंडिया का चक्कर लगा के आया। जी 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 जी। अजीत डोवल से मिलना, जयशंकर से मिलना, वो जी। आरएसएस आइडियोलॉजी के लोगों से मिलना, हाँ। उसके बाद अमन की बैठकर बात करने की तो फिर कोई गुंजाइश रह नहीं जाती ना, फिर तो सिर्फ लड़ाई और इस चीज़ की गुंजाइश रह और जाती है। सर पूरी टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमने आपके महाजरीन को संभाला है, आपको संभाला है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये टीटीपी हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ऐसी है ना। देखें, अब गुज़श्ता 2-3 महीनों की बात जो है लंबी हो जाएगी, पिछले 2-3 दिन की अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 25 से 30 के करीब जो हमारे जवान हैं
وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں. جی جی اور جہاں سے ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, جہاں سے یہ تمام کیمپس ہیں جو مانیٹرنگ کی جاتی ہے, یہ افغانستان کے اندر وہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں. جی. پاکستان نے متعدد دفعہ انہیں باور کروایا کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں, آپ ہمارے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کریں اور ان کے خلاف کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنائیں, ان کے خلاف کوئی کاؤنٹر ٹارگٹ کیا جائے. لیکن وہ بجائے اس کے اوپر آنے کے, امن و امان کی صورتحال کے اوپر آنے کے, وہ انہیں بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں, انہیں شیلٹر بھی دیتے ہیں. جی جی. ابھی 2-3 دن قبل آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایئر سٹرائک کے اندر جو ٹی ٹی پی کا سرگنا ہے, جی, اس کے نور اوپر ولی مسعود. نور ولی مسعود, اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور بڑی امید ہے وہ خارجی جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا ہوگا. لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے, ابھی آپ وہ تفصیل بھی لازمی رکھیں جنگ کے حوالے سے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پہ ایک اسٹرائک کی گئی کابل کے اندر, اور نور ولی مسعود جو یہ بھی اطلاعات آئیں, کچھ اطلاعات آئیں کہ نہیں وہ زندہ ہے, بچ گیا, کچھ اطلاعات ہے کہ نہیں جی وہ اس کو جہنم واصل کیا گیا ہے, اس کی ریٹیلیشن ہے یہ افغان طالبان کی جانب سے؟ بالکل اس کی ریٹیلیشن ہے. افغانستان نے یہ کہا کہ جی آپ نے ہماری باؤنڈری کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے آل آؤٹ وار کی ہے, تو ہم اس کا بدلہ چکائیں گے. اور آج انہوں نے 38 مقامات سے پاکستان کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے, پاکستان کی سویلین آبادی کے اوپر فائرنگ کی ہے, جس کا پاکستانی فورسز نے بھرپور طریقے سے جواب دیا, کیونکہ پاکستان کی آرمڈ فورسز ہمہ وقت تیار رہتی ہیں پاکستان کی دفاع کے لیے. انڈیا جیسے ملک کو ناکو چنے چبوائے ہیں, ان کو جس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا پوری دنیا کے سامنے, یہ تو پھر چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے, چاہے افغانستان ہو, چاہے طالبان حکومت ہو, چاہے ٹی ٹی پی ہو, داعش ہو, یا ان کی جو پیچھے بھارت موجود ہے, انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز اور پاکستان کی قوم یہ یک جان یک قالب ہے. نہیں, ملک کے دفاع کے دفاع معاملے کے پر اوپر تو تو ہم تو کسی سوال قسم ہی کا پیدا ہم بڑی نہیں ہوتا تنقید نا. کرتے ہیں, لیکن اس معاملے پر کوئی اچھا کچھ خبریں بڑی آ رہی ہیں, جلدی سے وہ ناظرین کے سامنے رکھ لوں. ایک تو پاک فضائیہ, وہ پاک فضائیہ جو ہمیشہ سے پاکستان کو سرخرو کرواتی ہے, مکمل طور پہ ہائی الرٹ پر ہے. اور جہاں تک یہ جواب ہے نا کہ وہ جی ریٹیلیشن کر رہے ہیں جو پاکستان نے اسٹرائک کی تھی, بات یہ ہے کہ بھارت کوئی 1000 دفعہ وہاں سے اسٹرائکنگ کر چکا ہے, بندے بھیج چکا ہے. اگر پاکستان نے اپنے دشمن کو وہاں پہ جا کے پھڑکایا ہے تو پھر کیا تکلیف ہے؟ بہرحال جو سیکورٹی فورسز سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جلدی سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اور پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب. کچھ دیر قبل افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا, باجوڑ, کرم, دیر, چترال اور بارام چا بلوچستان کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی. فائرنگ کا مقصد خارج کی تشکیلیوں کو بارڈر پار کروانا بھی تھا. پاکستان فوج کی چوکس اور مستعد پوسٹوں کی جانب سے تیزی کے ساتھ بھرپور اور شدید جواب دیا گیا ہے, جو اب بھی جاری ہے. پاک فوج نے فوری طور پر شدید رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغانی پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. پاکستان کی بروقت کارروائی سے افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹس تباہ ہو گئی ہیں, یعنی پاکستان کی جانب سے فوری جواب دیا گیا ہے, پوسٹیں ان کی تباہ کر دی گئی ہیں اور درجنوں افغان فوجی اور خارجی جہنم واصل ہو چکے ہیں. طالبان اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار بھی ہو چکے ہیں, لاشیں بکھری ہوئی ہیں, لاشیں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. افغانستان کی جانب سے یہ جہاریت اس وقت کی جا رہی ہے جب افغان وزیر خارجہ, وہی پاکستان کے ادارے بھی یہی, یعنی اس وقت جو سیکورٹی ذرائع سے آ رہی ہے, جو ہم نے پہلے آلریڈی رپورٹ کر دیا کہ وہ دورہ بھارت کا انہوں نے کیا, اور اس کے بعد بہرحال آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں فیصل صاحب, اطلاعات متضاد قسم کی یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید تحریک لبیک پاکستان نے اپنا مارچ جو ہے وہ شاید مؤخر کرنے کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں. یہ جو کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایک طرف سے انڈیا بھی, اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ 2 ڈرون جو ہیں وہ انڈیا کے بھی فضا کے اندر انٹرسیپٹ کیے ہیں پاکستان نے. اچھا, اب تو یہ تانے بانے جڑنا شروع ہو گیا نا کہ بیسیکلی پلاننگ ہوئی ہے, پلاننگ کے تحت اب یہ واضح ہو گیا کہ بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر جو سویلینز کے اوپر پاکستان کی فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے, اس کے پیچھے افغان طالبان ہیں, اور ان کو فل فلیج جو سپورٹ کرتی ہے وہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی کی جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس کو فل فلیج سپورٹ کرتی ہے. تو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر اب افغانستان نے بات چیت کا رستہ بند کر کے انہوں نے سوچ لیا کہ ہم بندوق کے زور کے اوپر بات کریں گے. لیکن پاکستانی فورسز نے جس طریقے سے آپ رپورٹ کر چکے ہیں تفصیل سے, جیسے جیسے فقطاً آتی رہیں گی آپ کے پاس ڈیٹیل آپ شیئر کریں گے کہ کیسے 38 مقامات پر ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے. ان کی تمام توپیں, تمام بندوقیں خاموش ہو گئی ہیں, حتیٰ کہ ناظرین جو لاشیں ہیں وہ بکھری پڑی ہیں اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. دوسری طرف جو پاکستان کے شاہین ہے, پاکستان کی ایئر فورس ہے, وہ بالکل مکمل طور پر تیار ہے. اور کسی بھی طرف سے پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی, چاہے وہ افغان سائیڈ ہو چاہے وہ انڈیا سائیڈ ہو,
کسی بھی طرف سے کوئی حرکت ہوگی اس کا اسی طریقے سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اچھا اور یہ ایک خبر آ رہی ہے ذیشان اس وقت، کیونکہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ رات کے 1:30 کا وقت ہے اور لمحہ بلمحہ چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. جیسا کہ ذیشان نے بتا دیا کہ یہ دو طرفہ جنگ ہے، دو طرفہ حملہ ہے اور پوری پلاننگ سے حملہ کیا گیا. ایک طرف بھارت سے مبینہ کچھ اطلاعات ہیں کہ حملے شروع ہو گئے ہیں اور بھارت نے اپنی جو ہے کمر کس لی ہے. دوسری طرف افغان طالبان نے یہ حملہ، اور خبر یہ بھی ہے کہ کابل سے ترخم سرحد کی جانب طالبان حکومت نے پاکستان کی سرحد کی طرف مزید ہزاروں جنگجو بھیج دیے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ درجنوں اور بلکہ سینکڑوں ہزاروں جنگجو ہیں جو اس وقت کابل سے ترخم بارڈر کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. تو 38 مقامات پر افغانستان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب مزید جو طالبان کے جنگجو ہیں وہ بھی انہوں نے بھیجنا شروع کر دی ہیں. بھارت سے بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کسی وقت بھی ابھی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ پریس کانفرنس کر سکتی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت فل فلیج جو ہے وہ جنگ ذیشان شروع ہو چکی ہے. جی بالکل. یہاں پر میں یہ بتاتا جاؤں، ایک بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا ہے ہمارے صحافی دوست ہیں اسد چوری صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے پاکستان نے کیا قربانی نہیں دی، 4 دہائیوں سے میزبانی کی، ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیا. افغان طالبان بھارت کی گود میں بیٹھ گیا ہے، یقینی طور پر اب ان کی رجیم آخری سانسیں لے رہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان نے بڑی لمبی میزبانی کی ہے، 4 دہائیوں تک پاکستان نے افغانیوں کو ہوسٹ کیا ہے. لیکن جس طریقے سے ہر دہشت گردی کے تانے بانے ان کے ساتھ ملتے ہیں، اب انف از انف. اچھا انف از انف. ایک اور چیز بھی ذیشان صاحب یہ بھی سوال ضرور اٹھائیں. دیکھیں افغانستان کے اور بھی بہت سارے پڑوسی ہیں نا، ان کا جو ہے وہ چائنا پڑوسی ہے، ایران پڑوسی ہے، تاجکستان پڑوسی ہے، ازبیکستان پڑوسی ہے، پاکستان پڑوسی ہے. یہ ہمارے سے ان کی کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں نا، یہ سرٹیفائیڈ بات ہے کہ بھارت طالبان کا دشمن تھا اور وہ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ، اشرف غنی رجیم کے ساتھ کھڑا ہوا. آج وہ انہی کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمک حرامی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس وقت افغانستان کے جو صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ایئر سٹرائک ہوئی تھی آج سے 3 دن قبل، اس کے جواب میں ہم نے یہ کارروائی کی ہے اور اب ہم سیز فائر چاہتے ہیں. یعنی کہ اب منتیں سماجتیں شروع ہو گئی ہیں. اور افغانستان کے جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اب افغانستان سیز فائر کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے سربراہان کیا فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ایک بات تو فیصل صاحب طے ہے، ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انف از انف. اب اس سے زیادہ نہ تو پاکستان کی آرمڈ فورسز قربانیاں دے سکتے ہیں. ہمارے لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے 2 دن قبل، ان کے ساتھ 2 میجر شہید ہو گئے، 20 سے 22 کے قریب ہمارے جوان شہید ہو گئے. یہ اب روز روز یہ کام نہیں ہو سکتا. اب جو ہونا تھا ہو گیا. جتنی قربانیاں پاکستان دے سکتا تھا معاشی طور پر دے دیں، جانی قربانیاں دے دیں، سویلینز نے، آرمڈ فورسز نے ان کی میزبانیاں کی. لیکن اب یہ جس طریقے سے بھارت کی گود کے اندر بیٹھ کر پاکستان میں یہ پراکسی کرنا چاہتا ہے، اس کو پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی گورنمنٹ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. بہرحال ہم آپ کو اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. مختصر یہ جو سیز فائر کی ابھی سے، یعنی کوئی 2 گھنٹے کی جنگ ہوئی اور ابھی سے وہ اگر منتیں کرنے پہ آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان نے مل کر ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی ہے کہ کیا پاکستان مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو وہ جو واردات تھی نا وہ الٹی پڑ چکی ہے. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.